नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 61। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस क़ाल अअस्जुदु लिमन ख़लक़त तीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पिछले असबाक में अल्लाह ताला ने इंसान की हदायत के लिए बहुत से अहकामात का ज़िक्र फ़रमाया कि अगर उन अहकामात पर अमल करेगा तो कामयाब, अगर अमल नहीं करता तो गुमराह हो जाएगा। इंसान की गुमराही दो वजह से होती है। एक उसकी अपनी सरकशी की वजह से और दूसरा शैतान के वसवसों की वजह से। इंसान दो वजह से गुनाह करता है, एक अपने नफ्स की वजह से और एक शैतान की वजह से। दो दुश्मन हैं, एक अंदर का शैतान, एक बाहर का शैतान। यहाँ से अल्लाह ताला शैतान के वसवसों का ज़िक्र फरमा रहे हैं और आज से हज़ारों साल पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के वक्त शैतान का मौक़िफ़ इंसान के हवाले से क्या था, उसका तज़किरा अल्लाह ताला यहाँ बयान फरमा रहे हैं। और ये सारी बात बयान करने का मकसद ये है कि इंसान को समझ आ जाए कि शैतान का और मेरा ताल्लुक़ क्या है, शैतान का मेरे साथ रवैया कैसा है, शैतान का मेरे बारे में मौक़िफ़ कैसा है, शैतान मुझे क्या करना चाहता है और मेरे साथ उसके कैसे हालात हैं, क्या क्या मामलात हैं। अल्लाह ताला उसका तज़किरा फरमाते हैं। हज़ारों साल पहले अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया और उसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया व इज़ क़ुल्ना, और उस वक़्त को भी याद करो, इज़ जब, क़ुल्ना हमने कहा, लिल मलाइकति फरिश्तों से, उसजुदू लि आदम सजदा करो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, फसजदू सब ने सजदा कर लिया, इल्ला इब्लीस मगर इब्लीस ने नहीं किया। इब्लीस सजदे का इनकार कर गया और इब्लीस ने सजदा ना किया। अल्लाह ताला ने इसके सजदा ना करने की वजह से इसको मरदूद करार दे दिया। अल्लाह ताला ने इब्लीस को मलऊन करार दे दिया और सख्त नाराज़गी और गुस्से में इसको अपने दरबार से दरबदर कर दिया, अपनी रहमत से दूर कर दिया। अब इब्लीस कहने लगा, क़ाला कहने लगा, अस्जुदु क्या मैं सजदा करूं, लिमन उस शख्स को, खलक़ता तीना खलक़ता जिसको तूने पैदा किया, तीना मट्टी से। ऐ अल्लाह मैं उसको सजदा करूं जिसको तूने मट्टी से बनाया है। ये तकब्बुर है, ये तकब्बुराना लहजा है कि मैं आग से बना हुआ और ये मट्टी से बने हुए, इसका ख़मीर मट्टी है और मेरा ख़मीर आग है। आग आला है, मट्टी अदना है, लिहाजा मैं इससे आला हूँ, आला अदना को सजदा कैसे करेगा। ये तकब्बुराना लहजा इख्तियार किया इब्लीस ने अल्लाह ताला के सामने। क़ाला कहने लगा, अस्जुदु क्या मैं सजदा करूं, लिमन उस शख्स को, खलक़ता तीना जिसको तूने मट्टी से बनाया। यहाँ ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा फरमाया तो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। इंसान से पहले
تمام مخلوقات کی جو سرداری تھی، تاج تھا، افضلیت تھی، وہ فرشتوں کے پاس تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے اعلیٰ مخلوق اس وقت تھی، جو سب سے افضل مخلوق تھی، اس کو کہا کہ تم آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤ، تاکہ رہتی دنیا تک پتہ چل جائے کہ انسان سے اعلیٰ اور کوئی مخلوق نہیں ہے۔ انسان سب سے اعلیٰ، انسان سب سے افضل، انسان سب سے اشرف ہے۔ یہ فضیلت کا تاج جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے سر پر سجایا تو ابلیس دشمن بن گیا اور تکبرانہ لہجے میں کہنے لگا، کیا اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے میرے سامنے بنایا؟ اور پھر یہیں بس نہیں، کہنے لگا ارائیتک، بھلا دیکھو تو صحیح، ارائیتک، آپ دیکھو، ھذا الذی، اس شخص کو، کرمت علیہ، جس کو تو نے عزت دی میرے اوپر، اس کی کمزوری تو دیکھو کتنی ہے، یہ تو انتہائی کمزور ہے اور میں طاقتور ہوں۔ کیا کمزوری ہے اس کے اندر؟ لئن اخرتنی، اگر آپ مجھے ڈھیل دے دیں، لئن، اگر، اخرتنی، یہ تانی نون کے نیچے جو زیر ہے یہ اشارہ دے رہی کہ اصل لفظ تھا اخرتنی، یا تھی متکلم کی، اے اللہ اگر آپ مجھے ڈھیل دے دیں، الی یوم القیامتی، قیامت تک، قیامت کے دن تک مجھے ڈھیل دے دیں، یعنی مجھے مہلت دے دیں، میری موت نہ آئے، مجھے لمبی زندگی دے دیں، تو پھر میں اس کی کمزوری آپ کو چیک کرواؤں کہ یہ کتنا کمزور انسان ہے جس کے اوپر آپ نے خلافت کا تاج سجایا، جس کو آپ نے تمام مخلوقات سے افضل بنایا۔ تو کیا کمزوری؟ لَأَحْتَنِكَنَّ، میں گمراہ کروں گا۔ احتنکن کا جو بہترین معنی یہاں پر بنتا ہے میں اغوا کروں گا، ذریتہ، ان کی اولاد کو۔ یہ بیان کہاں پہ چل رہا ہے؟ انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور انسان کے بارے میں اتنا سخت موقف شیطان پیش کر رہا ہے خالق کائنات کے سامنے کہ جس وقت شیطان کو ملعون قرار دیا گیا اور اس کو بھرے دربار سے نکال دیا گیا اس انسان کی وجہ سے۔ اب شیطان، آپ نے مجھے اس کی وجہ سے نکال دیا اور اس کو مٹی سے بنایا اور اس کو میرے اوپر فضیلت دے دی، اگر آپ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیں تو لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں اغوا کروں گا ان کی اولاد کو۔ جب کسی کو اغوا کر لیا جاتا ہے اس کے اپنے اختیار ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ اغوا کاروں کی قید کے اندر ہوتا ہے، انسان ہو، پرندہ ہو، کوئی بھی ہو، جب اس کو کوئی پکڑ لیتا ہے تو پھر وہ ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، جیسے وہ کرنا چاہیں اس کے ساتھ جو رویہ کریں۔ تو شیطان نے یہاں پر جو لفظ بولا وہ لَأَحْتَنِكَنَّ ہے کہ میں ان کو ضرور اغوا کروں گا، اور یہ جو صیغہ لے کر آئے یہاں پر اس میں ڈبل تاکید ہے، لام بھی تاکید کا اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ بھی، ڈبل تاکید لا کر شیطان کہہ رہا ہے میں ضرور بھی ضرور اغوا کروں گا ذریتہ، ان کی اولاد کو، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے افراد ایسے ہوں گے جو میرے شکنجے سے نکل جائیں گے، جو میرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، وہ بچ جائیں گے، باقی میں سب کو اغوا کروں گا اور پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ ان کو میں اپنے راہ راست پر چلاؤں گا، جیسے میں چاہوں گا ویسے چلاؤں گا۔ یہ اس نے متکبرانہ لہجہ اختیار کیا اللہ کے دربار میں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اذهب، جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ اذهب کا لفظی معنی جاؤ۔ فمن تبعک منہم، سن لے شیطان تو بھی کہ فمن تبعک منہم، جو بھی اتباع کرے گا تیری، منہم ان میں سے، اولاد آدم،
अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से जो भी तेरी पैरवी करेगा, फ़इन्न जहन्नम जज़ाउकुम, पश बेशक जहन्नम जज़ाउकुम तुम्हारी सज़ा होगी। ऐ शैतान, तूने नाफरमानी की, तूने तकब्बर किया, तूने हसद किया, तेरी सज़ा भी जहन्नम है। फ़मन तबिअक मिनहुम, जो भी तेरी इत्तिबा करेगा इन इंसानों में से, फ़इन्न जहन्नम, पस बेशक जहन्नम जज़ाउकुम तुम्हारी सज़ा होगी। जज़ाअम मौफूरा, पूरी पूरी सज़ा, मौफूरा का माना पूरी पूरी, पूरी पूरी सज़ा मिलेगी, कोई कमी बेशी नहीं होगी। अब यहाँ इंसान को भी समझा दिया गया, इंसान को ये सारा वाक़या हज़ारों साल पिछला सुनाकर समझा दिया गया। सोच, शैतान का तेरे बारे में क्या मौक़िफ़ है, शैतान तेरे बारे में क्या ख्याल रखता है, शैतान तुझे कहाँ लेकर जाना चाहता है और रब्बे रहमान तुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भेजे, किस लिए? शैतान के हाथ से छुड़ाने के लिए, शैतान के शिकंजे से इंसान को निकालने के लिए, जन्नत में पहुंचाने के लिए, जहन्नम से बचाने के लिए। और ये कुरान पाक अल्लाह ताला ने किस लिए भेजा? क़यामत तक, रहती दुनिया तक कुरान पाक बाकी किस लिए? शैतान को इंसान को राह रास्त पर लाने के लिए, शैतान के शिकंजे से छुड़ाने के लिए। लेकिन बदनसीब वो बंदा जो कुरान के करीब ही नहीं आएगा, जो कुरान को समझेगा ही नहीं, उसको क्या पता चलेगा जिस शैतान के साथ मैं दोस्ती लगा कर बैठा हूँ ये मेरे बारे में क्या मौक़िफ़ रखता है, ये मेरे बारे में क्या ख्याल रखता है। अल्लाह ताला का उस वक़्त का फरमान शैतान को, इज़हब, जाओ चले जाओ, फ़मन तबिअक मिनहुम, जो भी इत्तिबा करेगा तेरी इनमें, फ़इन्न जहन्नम जज़ाउकुम, जहन्नम तुम्हारी सज़ा होगी, जज़ाअम मौफूरा, पूरी पूरी सज़ा मिलेगी। वस्तफ़ज़िज़, अल्लाह ने भी शैतान को चैलेंज दे दिया, वस्तफ़ज़िज़, घेर ले, मन इस्तताअता, जिन पर तेरी ताकत है, मिनहुम, इनमें, इन इंसानों में से जिस पर तेरी ताकत चलती है, जिस पर तेरा वार चल सकता है, जिस पर तेरी हुकूमत चल सकती है, तो उनको घेर ले। वस्तफ़ज़िज़, घेरे में ले ले। मन इस्तताअता, उनको, इस्तताअता, जिन पर तेरी ताकत चल सकती है, मिनहुम, इनमें से। कैसे घेरे में ले ले? अल्फाज सुनिए ज़रा कुरान के, बिसौती का, अपनी आवाज़ के ज़रिए से। ऐ शैतान, जाओ, निकल जाओ मेरे दरबार से, और इस इंसान के बारे में दुश्मनी का मौक़िफ़ पेश कर रहे हो कि मैं इसको गुमराह करूँगा, जाओ कर ले गुमराह, घेरे में ले ले, अपनी आवाज़ का जादू चला के इनको तो घेरे में ले ले। अब शैतान की आवाज़ कभी किसी ने सुनी? कहते हैं हमने तो शैतान को देखा ही नहीं, उसकी आवाज़ कहाँ सुनी? शैतान की आवाज़ बहुत सी है जो हमारे कानों में गूंज रही है। शैतान की आवाज़ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारे कानों में गूंज रही है। गाने शैतान की आवाज़ है, म्यूज़िक शैतान की आवाज़ है, फिल्मों की आवाज़ें शैतान की आवाज़ है, ड्रामों की आवाज़ें शैतान की आवाज़ है, ग़ीबत शैतान की आवाज़ है। जो जो काम शैतान की फरमाबरदारी में किए जा रहे हैं वो सब के सब शैतान की आवाज़ हैं। वो आवाज़ का जाल है शैतान का जो इंसान पर फेंक दिया गया। अल्लाह ने तो उस वक़्त चैलेंज दिया था इंसान के बारे में ही, शैतान को चैलेंज दिया था, जाओ तुम अपनी आवाज़ का जादू चला के देख लो, देखो तुम कितने इंसानों को गुमराह कर सकते हो, जाओ कर लो। बिसौती का, अपनी आवाज़ के ज़रिए कर लो। वजलिब अलैहिम, वजलिब, और ले आओ, अलैहिम, इन पर, बिखैली का, अपने सवारों को, वरजली का, और अपने प्यादों को।
اے شیطان تو اپنی آواز کے ذریعے ان پر حملہ کر کے دیکھ لے، تو اپنے سواروں کو بلا لے، اپنے پیادوں کو بلا لے اور ان پر حملہ کر کے دیکھ لے۔ سواروں اور پیادوں کو بلانے کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ یہ ایک محاورہ ہے جو عرب کے اندر بولا جاتا تھا۔ سواروں اور پیادوں کا مطلب یہ تھا کہ ہر طرف سے حملہ کر دیا جائے۔ گھڑ سوار سواری کی صورت میں حملہ کر دیں، پیادے پیدل فوج کی صورت میں حملہ کر دیں، چاروں اطراف سے انسان گھیرے کے اندر لے لیا جائے۔ یہ محاورہ بولا جاتا تھا سواروں کے لیے اور پیادوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو چیلنج دیا، جاؤ تم اپنی آواز کا جادو بھی انسان پر لگا کے دیکھ لو، اپنے سواروں اور پیادوں کے ذریعے بھی انسان پر وار کر کے دیکھ لو۔ اور آگے الفاظ سنیے، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور شریک ہو جاؤ ان کے ساتھ فی الاموال، مالوں میں، انسان کے ساتھ مال میں شریک ہو جاؤ۔ مال میں شیطان کیسے شریک ہوتا ہے؟ اگر مال حلال طریقے سے آ رہا ہے تو اللہ کی رحمت شریک ہے اس مال میں، اور اگر مال حرام طریقے سے آ رہا ہے تو شیطان شریک ہے اس مال میں۔ میں نے ایک بات عرض کر دی صرف کہ ہر وہ کام جو گناہ کا ذریعہ بنے گا اس میں شیطان کی شرکت لازم ہو جائے گی۔ اگر آپ نے مال گناہ کے طریقے سے کمایا، شیطان کی شرکت ہے۔ کھانا غلط طریقے سے کمایا، شیطان کی شرکت ہے۔ لباس غلط طریقے سے کمایا، شیطان کی شرکت ہے۔ اگر آپ نے غلط طریقے سے مکان بنایا، شیطان کی شرکت ہے۔ کسی کی زمین اور جائیداد چھین لی، وہاں پر آپ نے فصل بو دی، وہاں پر آپ نے مکان کھڑا کر دیا، یہ شیطان کی شرکت ہے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اللہ نے تو چیلنج دیا تھا شیطان کو کہ جاؤ تم شریک کر لو ان کو اپنے مالوں میں، کہ مالوں میں شریک ہو جاؤ۔ وَالْأَوْلَادِ، اور اولاد میں بھی شریک ہو جاؤ۔ اولاد میں شریک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ حرام کاری کی اولاد پیدا ہونا، زنا کے ذریعے اولاد پیدا ہونا، اس اولاد کے اندر شیطان شریک ہے، کیونکہ یہاں بھی گناہ ہے اور گناہ کے اندر شیطان شریک۔ نمبر 2، اولاد کی غلط پرورش کرنا، غلط تربیت کرنا، جہاں بھی گناہ ہو رہا ہے اور جہاں بھی اولاد کے معاملے میں شیطان شریک ہے۔ اولاد کی پرورش میں حرام مال کا پیسہ خرچ کرنا، یہاں بھی شیطان شریک ہو رہا ہے اولاد کے معاملے میں۔ اولاد کی تعلیم کے معاملے میں حرام کا پیسہ خرچ کرنا، یہاں بھی شیطان شامل ہو رہا ہے اولاد کے معاملے میں۔ ایسے ہی آپ سینکڑوں مقامات دیکھ لیں، بس ایک قاعدہ کلیہ یاد رکھیں کہ جہاں بھی گناہ کا معاملہ آئے گا وہاں شیطان ضرور شریک ہوگا۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، شریک کر لے ان کو، شریک ہو جائے ان کے ساتھ مال میں، وَالْأَوْلَادِ، اور اولاد میں۔ وَعِدْهُمْ، اور وعدہ دے ان کو۔ اے شیطان تو انسان کو وعدے دے لے۔ انسان دنیا کے اندر زندگی گزار رہا اور شیطان انسان کو جھوٹے وعدے دے رہا، دھوکے والے وعدے دے رہا۔ ایک جھوٹا وعدہ شیطان کا، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، جو مرضی کرتے چلو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اور ایک جھوٹا وعدہ شیطان کا یہ، دنیا کی 4 دن کی زندگی گزار لو، اس کے بعد کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی جنت کوئی جہنم نہیں، کچھ نہیں، بس دنیا کی زندگی عیش کر لو۔ یہ شیطان کا جھوٹا وعدہ۔ اور ایک شیطان کا وعدہ، دنیا میں اپنی شہرت کماؤ، دنیا والوں کو بتاؤ تم کون ہو، اور اس کام کے اوپر شیطان انسان سے کیا کیا گناہ کروا رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک پردہ دار خاتون، شیطان آ کر اس کے دماغ کے اندر یہ بات ڈالتا ہے
تیری اس بننے سنورنے کا کس کو پتہ چلے گا جب تک تو تصویر نہیں بنائے گی؟ تصویر بن گئی، کس کو پتہ چلے گا جب تک اس کو تو واٹس ایپ پر یا دوسری مقامات پر سٹیٹس پر نہیں لگائے گی؟ اب ایک پردہ دار خاتون ہے اور اس کو شیطان نے کن وعدے وعیدوں کے چکر کے اندر لگا دیا اور وہ بھی اس کے اندر پھنس کے رہ گئے۔ جب تک میڈیا سے باخبر نہیں رہیں گے دنیا میں زندگی کیسے گزارو گے؟ کیا پتہ چلے گا کیا معاملات چل رہے ہیں؟ لہذا دیکھو، میڈیا دیکھو بار بار، یہ شیطان کے غلط چکر ہیں، یہ شیطان کے غلط جال ہیں جس کا اللہ نے ذکر کیا، وعیدہم، دے لو ان کے ساتھ وعدہ، اے شیطان تو اپنا وعدہ ان کو دے لے۔ اس طریقے سے شیطان انسان کے ساتھ غلط وعدے اور غلط وعیدیں انسان کے ساتھ کرتا ہے دنیا کے اندر۔ اب اللہ نے کیا فیصلہ دیا؟ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان إِلَّا غُرُورًا، مگر دھوکے کا۔ اللہ نے فیصلہ دے دیا، پہلے شیطان سے گفتگو ہو رہی تھی اور ڈائریکٹ درمیان میں آ کر انسان کو سمجھایا، اے انسان، شیطان وعدہ دے گا تمہیں، شیطان کبھی کس طریقے سے وعدہ دے گا، کبھی کس طریقے سے وعدہ دے گا، لیکن یاد رکھنا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور نہیں وعدہ دے گا ان کو شیطان إِلَّا غُرُورًا، مگر دھوکے کا۔ اے شیطان، اے انسان، شیطان کا جو بھی وعدہ ہوگا وہ دھوکہ ہوگا، وہ فراڈ ہوگا، اس سے بچ جانا۔ اب پھر انسان کی طرف اللہ تعالیٰ نے شیطان کی طرف خطاب، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، شیطان کو چیلنج دیا، جاؤ کر لو جو کرنا ہے، اپنی آواز کے جادو کے ذریعے کر لو، اپنے سواروں اور پیادوں کے ذریعے کر لو، مال کے اندر جا کر شریک ہو جاؤ، اولادوں کے اندر شریک ہو جاؤ، وعدے وعید جھوٹے کر لو، جو کرنا ہے کر لو، لیکن سنو شیطان، ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، نہیں ہوگا، لیسا نہیں ہوگا، لکا تجھے، علیہم ان پر، سلطان کوئی اختیار، میرے جو کچھ نیک بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی اختیار، کوئی بس نہیں چل سکے گا۔ وہ کون بندے ہوں گے؟ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ رشتہ داری لگائی ہوگی، جنہوں نے قرآن پاک کے ساتھ تعلق جوڑا ہوگا، جنہوں نے ایمان کو مضبوط کیا ہوگا، ایمان کی روشنی مضبوط ہوگی تو شیطان کے کارنامے کو دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ شیطان وار کرنا چاہتا ہے، شیطان دھوکہ دینا چاہتا ہے، شیطان مال کے اندر دھوکہ دے رہا ہے، شیطان اولاد کے اندر آ کر دھوکہ دے رہا ہے۔ اور اگر ایمان کی روشنی کمزور پڑ گئی پھر انسان کیسے پہچانے گا؟ اور ایمان کی روشنی کہاں سے پتہ چلے گی؟ ایمان کی روشنی بڑھتی کیسے ہے؟ ایمان کی روشنی بڑھتی ہے نماز کے ذریعے سے، ایمان کی روشنی بڑھتی ہے قرآن کے ذریعے سے، ایمان کی روشنی بڑھتی ہے ذکر و اذکار کے ذریعے سے، ایمان کی روشنی بڑھتی ہے درود پاک کے ذریعے سے۔ اس سے انسان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، جتنے اعمال صالحہ زیادہ کرتا ہے ایمان طاقتور بنتا جاتا ہے، ایمان کی روشنی بڑھتی جاتی ہے۔ پھر شیطان کے حملہ جب انسان پر ہوتا ہے انسان پہچان جاتا ہے شیطان کا حملہ ہو رہا ہے، اور اسی وقت پڑھے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کا حملے سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے دعوے کے ساتھ انسان کے بارے میں کہا تھا کہ جو انسان میرے بندے ہوں گے، اے شیطان تیرا ان پر وار نہیں چلے گا۔ کن پر وار نہیں چلے گا؟ جو قرآن سے دوستی لگائیں گے وہی تو بچیں گے، جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی لگائیں گے وہی تو بچیں گے۔ جس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس کا نور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ تو اڑتا ہوا غبارہ ہے ہوا کے اندر، شیطان جب چاہے اس کو اپنی قید کے اندر ڈال کر اغوا کر کے اس کو جہاں مرضی لے جا کر پھینک دے۔ اسی لیے تو حکم دیا جا رہا ہے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، دینی مجالس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، دینی مدارس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو۔
جب ایک خاتون ہے، ایک مرد ہے، وہ تعلق قرآن پاک کے ساتھ جوڑتا ہے، یہاں سے روشنی لے کر جب وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اس کا تذکرہ کرتا ہے تو اپنے گھر کے اندر ایمان کی روشنی جلا کے وہ گھر والوں کے اندر وہ ایمان کی روشنی تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ وہ تو تمام افراد جتنے گھر والے ہیں ان کے اندر بھی ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر وہ بھی شیطان کے شکنجے سے محفوظ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کسی جگہ قرآن کا تذکرہ ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، پورے گھر ویران ہے اور کبھی قرآن پاک پڑھا ہی نہیں گیا، وہاں قرآن پاک کی تلاوت ہی نہیں کی گئی، ذکر و اذکار کی مجلس ہی نہیں ہوئی، کبھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہی نہیں ہوا، صبح اٹھے تو گانے بجانے، شام ہوئی تو گانے بجانے، سو رہے ہیں تو گانے بجانے۔ ایک بات یاد رکھنا، خاص طور پر رات کو سوتے وقت کبھی بھی گناہ کی حالت میں نہ سونا۔ جو کام کرتے سوو گے تمہاری 6 گھنٹے کی زندگی اسی کام کے اوپر لکھی جائے گی۔ اگر قرآن پاک پڑھتے پڑھتے سو گئے، 6 گھنٹے 8 گھنٹے کا سونا قرآن کی تلاوت میں لکھا جائے گا۔ اگر گانا سنتے سو گئے تو یہ 8 گھنٹے 6 گھنٹے سو رہا ہے، گانا سننے کا گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا، کیونکہ یہ گانا سنتے سنتے سو گیا ہے۔ اور جس انسان نے جو اپنی زندگی کا ماحول بنا لیا، موت کا پتہ کوئی نہیں کب موت آ جائے، اگر گانا سنتے سنتے اللہ معاف کرے موت آ گئی، اب قیامت تک یہ موت کی حالت میں جب پڑا ہوا تو اس کے کھاتے میں یہ گانے سننے کا گناہ اس کے کھاتے میں چڑھتا چلا جائے گا۔ اور اگر سبحان اللہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے، کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے کسی کو موت آ گئی، یہ کتنا خوش نصیب ہے، یہ قیامت تک کلمہ طیبہ اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو سنبھالیے، یہ بہت قیمتی زندگی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے لیس لک علیہم، نہیں ہوگا تیرا علیہم ان پر سلطان، کوئی وار، ان پر کوئی وار نہیں چل سکے گا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، کافی ہے تیرا رب کارساز، وکیلا کارساز، کام بنانے والا۔ جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جوڑ لیا وہ شیطان سے غمگین نہ ہو، شیطان سے خوف کا شکار نہ ہو، اللہ کی ذات اس کو سنبھال لے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، کافی ہے تیرا رب کارساز۔ لیکن شرط تو یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑے گا تو تبھی اللہ کارساز بنے گا نا انسان کا۔ اور اگر اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہی نہ جوڑا تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ کام کیسے بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔